बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हुकूमत की हिमायत करेंगे, यानी EVM के लिए जो कानून पास कराने की कोशिश की जा रही है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। और इस बात का ऐलान जो है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने किया, और उन्होंने कहा कि चूँकि कल वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने EVM के ऊपर पूरी ब्रीफिंग दे दी है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, इसलिए अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो मुत्तफ़िक़ है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत की जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टीज़ या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है PDM, उनके सरबराह का ये कहना है कि छोटी पार्टियों पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जा रहा है कि वो मुश्तरका इजलास में शरीक हों। हाथ मरोड़ के यूं अगर कानून साजी की गई तो इसकी कोई वक़्त नहीं होगी, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर हैं नेशनल असेंबली के जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। उसामा भाई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हिमायत का ऐलान किया और यही तवक्को की जा रही थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से अगर ये बिल पेश किया गया तो इसकी हिमायत ही की जाएगी। क्या कहेंगे सर? ये तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई ना सर, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि आप लोग मुखालफत करते। क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी सर, इसमें दो तीन चीज़ों को जो है मद्देनजर रखना इंतहाई ज़रूरी है कि देखिए कि सिर्फ खाली खुली हिमायत का जो है ना यहाँ सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि असल चीज़ ये है कि EVM के ऊपर MQ ने सबसे पहले अपना ये मौक़िफ़ जाहिर किया कि हमें इस पर खदशात हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की 1970 से लेकर आज तक होने वाले तमाम इलेक्शन के ऊपर जो है सियासी जमातों के एतराज़ात रिकॉर्ड होते रहे हैं। लिहाजा MQ ने अब जब ये नई एक चीज़ सामने आ रही थी तो MQ ने अपना एक किरदार सामने लेकर आई और उन्होंने ये बताया कि आप हमें ये बताइए कि इस EVM के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, क्योंकि आज तक के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो है एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो है प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा होते रहे, प्रिजाइडिंग पोलिंग एजेंट जो है उनको जो है एक कमरे में बिठाकर जो है उनको रिजल्ट देने के बजाय अपनी मर्जी के जो है वो दिए जाते रहे उनके हाथ में। तो इस सूरत हाल में MQ ने बहुत ज़्यादा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनको तकरीबन 15 से 20 दिन के दौरान कई मीटिंग हुई, कई सेशंस हुए जिसमें EVM मशीन को भी लाया गया और उसके साथ जो है उसके साथ उसका उस प्रोसेस को भी दिखाया गया कि जिस पर MQ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो तो ज़रूर किया, लेकिन आज अगर MQ ने इस पर हिमायत का ऐलान किया है या हिमायत की बात की है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगवा होने के बाद, पोलिंग एजेंटों को कमरे में बंद करने के बाद और जो है ठप्पे लगाने के बाद जो है अगर आज ये मशीन जो है ये मशीन अगर लोगों को, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को जो है वो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है कि वो अपनी मुंतखब नुमाइंदों का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा उसामा भाई, सर आपसे मैं सर एक बात ये जानना चाहूँगा कि हमें ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस वक्त 2018 के इलेक्शंस हुए RTS सिस्टम बैठ गया मुकम्मल तरीके से, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, और जाहिर सी बात है अगर RTS सिस्टम बैठ गया तो फिर सारी टेबुलेशन और सारी चीज़ें, कराची जैसे इलाके में जहां पोलिंग स्टेशंस में रसाई बड़ी आसान होती है, 24 घंटे के बाद नताइज का ऐलान किया गया। सर आप ऐसी सूरत हाल में समझते हैं कि ये जो EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये सही काम करेगी, जबकि 2018 के इलेक्शन में एक मामूली सा RTS सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सका था? हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वजह है और यही चीज़ हमने उठाई थी कि जब RTS सिस्टम बैठ सकता है
تو اس پر کیا ہے. لیکن اب ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اور ان لوگوں نے جو اس کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے ہماری ٹیم کو, جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم تھی, اس کو اگر مطمئن کیا ہے تو وزیر اعظم صاحب کی, کیونکہ وہ بالکل پاکستان کے سربراہ ہیں, انہوں نے اگر اس پر ہمیں جو ہمارے تحفظات تھے اس پر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سے بوگس ووٹنگ جو روکنا تھی اور آج تک جو بوگس ووٹنگ ہوتی رہی ہے, اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ان تحفظات پر کہ جو ہمارے تحفظات جو ہے وہ جینون تھے, اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے. خدشات آج بھی ہمارے ہیں. ہم اس یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر یہ اس کا استعمال اگر بہتر انداز میں اگر پاکستان کے حکمراں کرتے ہیں اور جینون جمہوریت کے لیے اور اگر اپنے منتخب نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں ایک مرتبہ ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو میں نے اسمبلی کے فلور پر بھی اور ویسے بھی میں نے کہی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اس کا پریکٹیکل ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے جو ہے مثال کے طور پر اگر پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہو رہے تھے, ہم اس جگہ اس مشین کو استعمال کر لیتے تو ہمارے سامنے ایک جو ہے اس کے ریزلٹ, اس کے نتائج سامنے آ جاتے. اسی طرح پاکستان بار کونسل کے الیکشن یا دیگر صوبوں میں جو ہے الیکشنز ہو رہے تھے اس کے, یا پھر جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جو اس مشین کا استعمال کیا جاتا تاکہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اپنا ووٹ محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ اس میں ایک چیز واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ الیکشن کمیشن کو بھی تحفظات تھے اس پر. اگر اس کے تحفظات ہیں تو یقیناً ان کو بھی دور ہونا چاہیے. اور اسامہ بھائی اب میرا آپ سے سوال یہاں یہ ہے کہ وزارت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سید امین الحق صاحب یعنی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے سر. سافٹ ویئر بنانا, ہارڈ ویئر کا ہونا, مشینیں ڈیولپ کرنا, نیٹ ورکنگ ہونا, انٹرنیٹ کا استعمال, سر یہ تمام چیزیں کیا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈومین میں نہیں آتی؟ نہیں, آپ کی بات بالکل بجا ہے. ہاں تو سر یہ جو ای وی ایم ہے, اس کا سافٹ ویئر, اس کا ہارڈ ویئر, یہ تمام چیزیں تو سر آپ لوگوں کو ڈیوائس کرنی چاہیے. یہ امین بھائی کی منسٹری نے ڈیوائس کرنی ہے. آپ لوگوں کو تحفظات تو آپ کو دور کرنے چاہیے لوگوں کے. آپ کو تحفظات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر واقعی آپ منسٹری پر کنٹرول رکھتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں تو وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں بنانی ہے سر. یہ ای وی ایم کا سسٹم, اس کی نیٹ ورکنگ, وہ مشینز, وہ سافٹ ویئر, تمام چیزیں اور کہیں سے امپورٹ کریں گے سر یہ تمام چیزیں کیا؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ یہ آئی ٹی منسٹری کے انڈر میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, اور جب اس کا یہ پاس ہونے کے بعد اگر یہ پروسیس شروع ہوگا تو یقین آئی ٹی منسٹری اس کو کرے گی. لیکن آنے والے وقتوں میں جب اس کی ورکنگ شروع ہوگی تو اس میں جو ہے اس میں کون سے عوامل انوالو ہوں گے, ہمیں خدشات جو ہے وہ تھے. دیکھیے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام تو ضرور ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے انوالو ہوتے ہیں, جو لوگ اس میں انتخابی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ آئی ٹی کے لوگ نہیں ہوں گے. اس میں جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پروسیس کو اپنے طریقے سے جو ہے اڈاپٹ کرے گا اور اس کو جو ہے آگے بڑھائے گا. تو اس سلسلے میں جو ہے ہمیں یقیناً اس میں تحفظات تھے تو ہم نے اپنا وہ تمام احتجاج ریکارڈ کرا دیا. ہم نے ان تمام تحفظات کے اوپر بریفنگ لے لی. خدشات آج بھی ہمارے ہیں کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے کہ جو اخلاقیات کی حد کے اندر ہو. ہم نے الیکشن کے اندر جو ہے ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے, ہارنے والی خاص طور پر سیاسی جماعت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور اگر وہ تحفظات 1970 سے لے کر آج تک آ رہے ہیں تو آج جو ہے ہم اس مشین کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ شاید جو ہے اس تحفظات پہ کمی آ جائے. خدشات آج بھی ہمارے اسی طرح موجود ہیں. سر سینٹ الیکشنز ہوئے, اپوزیشن کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے الیکٹرانک ووٹنگ کرا لیں, حکومت کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی سیکریسی آف ووٹ برقرار نہیں رہے گا.
یعنی کس نے کس کو ووٹ دیا یہ پتہ چل جائے گا. اس وجہ سے الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. آج خود مطلب 500-600 لوگوں کے الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ ہو نہیں سکتی اور 22 کروڑ لوگوں کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کرانے کا سوچ رہے ہیں سر. آپ سمجھتے ہیں یہ بات ممکن ہوگی؟ نہیں دیکھیے اس میں ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں ہیں. جی سر. ایک تو سب سے پہلے جو ادارہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے الیکشن کو جو ہے پروسیس کرنا ہے, کنڈکٹ کرنا ہے, اس نے جو ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا ہے, اس کے جو تحفظات ہیں وہ کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے کیونکہ اس نے آگے چل کر ان سب چیزوں کو لینا ہے. اچھا, جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے اندر جو ہے جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئی ٹی سے تعلق رکھتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا نہ بجلی سے تعلق ہے نہ اس کا جو ہے نہ آپ کے انٹرنیٹ سے تعلق ہے, تو ان چیزوں کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 میں یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مشینیں آپ کو چاہیے ہوں گی. کیا اس پروسیس کو حکومت جو ہے مکمل کر پائے گی؟ یہ اب ان اداروں کا کہ جو اس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس مشین کو لے کر آنا چاہتے ہیں, تو کیا اس وقت تک اتنی مشینیں آپ کو ایک پولنگ اسٹیشن کے لیے چاہیے ہوں گی؟ ایک اینے کے حلقے کے اوپر 250 سے لے کر 300 تک آپ کے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, اور پولنگ اسٹیشن میں کتنے بوتھ ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ لاکھوں کی تعداد میں یہ تعداد جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی نیک نیتی یہ ہے کہ بوگس ووٹنگ ختم ہونی چاہیے, الیکٹڈ صحیح نمائندے جو ہے وہ منتخب ہونے چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ جو ہفتہ 2 ہفتے میں چیزیں چلی ہیں, تو بحیثیت ایک سیاسی ورکر ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے حکومت کی کسی بھی اچھی چیز کو یا اپوزیشن کی یا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس پر جو ہے تحفظات کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اپنی چیزوں کو لے کر ان سب میں بہتری کی بات کرنی چاہیے, تاکہ 22 کروڑ عوام اپنے ان نمائندوں کا کہ جو ان کے منتخب نمائندے ہوں وہ ان کی حق نمائندگی ادا کرنے کے لیے وہ اسمبلی پہنچ سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے. جی سر آپ بات مکمل کر لیں, پھر آخری سوال کروں گا آپ سے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ان لوگوں کو یہ اختیارات, یہ تمام تر چیزیں جس منسٹری سے ہوں اور جہاں سے بھی ہوں, اس کے لیے ہم جو بھی اقدام ہوگا جمہوریت کو ڈیریل ہونے نہیں دینا چاہتے. ہم جو ہے کسی غیر منتخب قوت کو جو ہے وہ سامنے نہیں لانا چاہتے, تو لہذا ہمارے پاس یہی واحد راستہ بچتا ہے کہ ہم ایمانداری سے جو ہے ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کروائیں. سر میں آپ سے بس ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ بات ہو رہی ہے بوگس ووٹنگ روکنے کے لیے یہ مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں. سر ایک شخص جاتا ہے, وہ اپنا آئی ڈی کارڈ سویپ کرتا ہے یا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالا جاتا ہے, بایو میٹرک ویریفیکیشن سے اس کو شناخت کر لیا جاتا ہے, وہ اپنی ووٹنگ چوائس جو ہے وہ اس مشین میں فیڈ کر دیتا ہے. اب جو سرورز ہوتے ہیں جہاں یہ ریزلٹ جانا ہے, ٹھیک ہے نا سر, وہاں کوئی بھی ریزلٹ کمپائل کر لیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ جی 1 لاکھ ووٹرز نے فلاں پارٹی کو دے دیا اور 50,000 ووٹرز نے فلاں پارٹی کو ووٹ دے دیا. اب کوئی فزیکل ووٹ نہیں ہے جس کی کاؤنٹنگ دوبارہ ہو سکے, جس کے بورے کھولے جا سکیں, جس کو کہ کوئی ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی جا سکے الیکٹرانکلی, کیونکہ سر دیکھیں ووٹ کی سیکریسی بھی مینٹین کرنی ہے. کس نے کس کو ووٹ دیا اگر یہ پتہ چل گیا تو ایک انتقام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ووٹنگ کو سیکریٹ بیلٹ رکھا جاتا ہے. سر پھر کس طرح ممکن ہے کہ اس بات کو شکوک و شبہات سے دور کیا جائے گا کہ یہ جو نتائج سیمولیٹ کیے گئے ہیں یہ اصل نتائج ہیں, کیونکہ فزیکل ووٹ کوئی نہیں ہوگا, صرف الیکٹرانک ووٹ ہوگا. ایک دفعہ جس نے جو ووٹ ڈال دیا وہ سرور پہ چلا جائے گا, اس کی کوئی ویریفیکیشن ممکن نہیں ہوگی. کیا کہیں گے سر آپ؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دوں کہ ہم نے اس کا 2 مرتبہ پریکٹیکلی تجربہ دیکھا ہے, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یا اس میں سب سے پہلے تو اس ووٹر کی شناخت جو ہے اس کا آئی ڈی کارڈ کرے گا, اور وہاں سے جو پرچی نکل کر آئے گی اس کے بعد وہ ووٹ ڈالنے کا حقدار ہوگا. اب جب اس کو ایک پرچی مل گئی کہ وہ اس کو جو ہے نادرا کا جو سسٹم ہے اس نے ویریفائی کر دیا کہ وہ اس حلقے اس پولنگ اسٹیشن کا ووٹر ہے, وہ پرچی اس کے پاس آئے گی تو وہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر جا کر
अपने जो भी उसका पसंदीदा मुंतखब नुमाइंदा है या जमात है उसके निशान और मुंतखब नुमाइंदे के नाम पर अपना अंगूठा लगाएगा और अपना एक बटन प्रेस करेगा तो उससे जो है एक पर्ची आएगी बाहर। मिसाल के तौर पर मैं पतंग को वोट देना चाहता हूं तो मैंने जो है जब वो पर्ची आई तो वो पर्ची मैंने जो है बॉक्स में डाल दी। ये इलेक्ट्रॉनिक ये अमल है। इसमें जो है ये नहीं पता कि काउंटिंग जो है वो मैनुअल ही होगी। अच्छा, तो मशीन में जो वोट डाला जाएगा आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक मकसद समझा कि वो जो है वो शायद वो तमाम तर चीजें जो है अलग जा रही हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है ये पर्ची पर आपके मुंतखब नुमाइंदे का निशान आ रहा है और आप उसको आपका जो बॉक्स है उसके अंदर आप डालेंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ सर जो मशीन के ऊपर टिक लगाया जाएगा, जो अंगूठा लगाया जाएगा जिस निशान पे, वो भी तो सर्वर में वोट डायरेक्ट चला जाएगा ना कि अगर पतंग पे किसी ने निशान लगाया है तो वो पतंग उस सर्वर पे चली जाएगी कि हाँ जी पतंग को एक वोट पड़ गया है, उसके बाद चाहे आप पर्ची डाल दें वोटिंग उसमें या ना डालें। देखिए उसमें तमाम सियासी जमातों का या उन नुमाइंदों का जो इलेक्शन लड़ रहे होंगे उनके पोलिंग एजेंट्स भी बैठे होंगे और जब बॉक्स खुलेगा तो उससे पता सिर्फ हमें यहाँ पर जो एक बुनियादी मकसद ये है कि आपके कितने वोटरों की तस्दीक हुई और आपके कितने वोट उस बॉक्स से निकले। इस अमल को जो है अगर हमने यकीनी बना लिया और ईमानदाराना बना लिया तो मैं समझता हूँ ये मशीन इंतहाई फायदेमंद है। ठीक है सर, ठीक है। अगर वोटिंग मशीन तस्दीक करती है कि 500 लोगों ने यहाँ से आकर अपने आईडी कार्ड डाले और उसके बाद जो उनकी शनाख्त हो गई कि वो जो है इसी पोलिंग स्टेशन के पर उनके वोटों का इंदराज है और उन्होंने अपने वोट कास्ट किए तो उससे जो है 500 ही वोट उस बॉक्स से निकलने चाहिए। ठीक है। सर्वर अगर कुछ भी बोल रहा, लेकिन हमें खदशात जो है वो ये है कि यही सर्वर किसी और जगह बैठकर किसी और अंधेरे कमरे में बैठकर कहीं वर्किंग ना कर रहा हो। ठीक है, ठीक है। वो जो है यहाँ का बॉक्स जो है वो वहां चला जाए और वहां का बॉक्स यहाँ आ जाए कि पतंग को जो है 500 में से 400 वोट पड़े तो वो जो है वो कहीं चेंज होकर 400 वोट किसी और को ना चले जाए, ठीक है, खाते में ना चले जाए। तो ये इसमें मशीन का काम भी है और उसमें मैनुअल काम भी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, उसामा कादरी, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे यानी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि इससे पहले PDM की जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम, वेलकम सर। सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए अब मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है सर इस हवाले से कि क्या अगर वोटर्स की आइडेंटिटी और उनकी शनाख्त के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाए तो क्या दुरुस्त होगा? क्या कहते हैं सर आप? बुलंद भाई, एक तो आपने वो थोड़ा नाम गलत ले लिया जी। ये EVM नहीं है, ये ERM है, इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन। अच्छा सर। क्योंकि इन लोगों ने तो आपको पता है इनका पट्टा जो है गोल हो चुका है और ये इनकी आखिरी सांसें इनकी वेंटिलेटर पे भी चल रही हैं PTI हुकूमत की। इनके इत्तेहादी जो हैं, जो कुछ संजीदा और मुल्क के साथ सच्चे हैं, वो ऑलरेडी सोच रहे हैं EVM का भी मुखालफत करने का, इनसे अलहदगी का भी कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं। पर कहीं से इशारा आना है, वो शायद इशारा अभी तक आया नहीं है। उस इशारे के इंतजार में बैठे हुए, पर इनके इत्यादि सब बहुत ही नाखुश हैं। MQM को आप छोड़ दें, MQM तो एक एक्सेप्शनल केस है, उनको तो माल बनाना है। सिंध हुकूमत ने चाइना कटिंग, इनके माफियाज को बंद कर दिया है। सिंध हुकूमत ने इनकी कब्जाखोरी और लैंड ग्रैबिंग बंद कर दी है। सिंध हुकूमत ने इनकी जो किडनैपिंग और रैंसम थी वो सारी बंद कर दी है। तो अब अगर वो छोड़ते हैं वफाकी हुकूमत को तो और कोई रास्ता उनके पास बचता नहीं है। मैं समझता हूँ जॉइंटली ऑपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है कामयाब होने की और इसको फेल करने की। मैं समझता हूँ हमें कामयाबी मिलेगी
اور اگر ان اینی کیس خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کچھ کی جو ان کو شوق ہے کرنے کا اس چیز کو پاس کروانے کے لیے، تو دین وی ول گو ٹو دا کورٹس ایز ویل. پر ہم کبھی بھی ان کو یہ الیکٹرانک ریڈنگ مشین لانے کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے. عوام اس کے خلاف ہے، پاکستان کی ساری اپوزیشن جماعتیں اس کے خلاف ہیں، پاکستان کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے. ٹھیک. اچھا سر، اگر چھوٹی جماعتوں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے سمپل میجورٹی سے پاس کر لی جاتی ہے یہ قرارداد، تو پھر کیا لائحہ اختیار کیا جائے گا؟ پھر ہم کورٹس میں جائیں گے، ہم کورٹ کا سہارا لیں گے. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کسی کے پریشر میں نہیں آئے گا. جو ابھی کرنٹ ان کا جو چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں اپوزیشن جماعتوں کا اور سچ اور حق کا ساتھ ضرور دے گا. اچھا سر، دوسری جانب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کو بڑی شکایت ہے حکومتی بینچز سے کہ ریکوزیشن ان کی جانب سے دی جاتی ہے لیکن اجلاس حکومت کی جانب سے بلا لیا جاتا ہے. افیئرز آف بزنس جو اپوزیشن کی جانب سے جو قراردادیں ٹیبل کی جاتی ہیں ان کو نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ پرائیویٹ سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ کر لیا جاتا ہے، پرائیویٹ ممبر ڈے کر دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ آج کافی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے سندھ اسمبلی میں، خاص طور پہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں بڑے وہ ناظم جوکیوں کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں مل سکا ان کو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، جب سے اس کیا کہنا چاہیے، مجھے لینڈ گریبر کہوں، چور کہوں، چائنا کٹنگ کا ماسٹر کہوں، حلیم عادل شیخ کو پتہ مافیا کہوں میں اس کو، جب اس قسم کے شخص کو آپ سندھ کے اپوزیشن لیڈر تعینات کر دیں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں جب سے یہ آیا ہے اس وقت سے ابھی تک کی پرفارمنس دیکھیں. پاکستان کی ہسٹری میں 70 سال میں اس سندھ اسمبلی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس قسم کی گھٹیا حرکتیں، ناچ گانے اور باجے بجائیں اسمبلی کے اندر. اس کے آنے کے بعد یہ آ گیا یہاں پر. وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلی بار ہوا دا فیلئر آف دا لیڈر آف اپوزیشن ہے کہ وہ اپنا اسپیچ نہیں کر سکا. سو یہ جب تک اس قسم کے ان پروفیشنل ان ایتھیکل لوگ ہوں گے اپوزیشن کی کہیں نہیں جائے گی، نہ ان کے کوئی بزنس میرے خیال سے رن ہو سکے گا، کیونکہ یہ سیریسنیس چاہتے ہیں، ہنگامہ آرائی، گالم گلو، جن کا اسٹینڈرڈ یہی ہے. تو ان کو میرے خیال سے سیریسلی سوچنا پڑے گا اگر یہ اپنا بزنس چلانا چاہتے ہیں. کسی شریف مخلص آدمی کو، کسی سیاستدان کو، کسی لینڈ گریبر کی جگہ پہ کسی سیاستدان کو لانا پڑے گا جو آ کے ہاؤس کی کاروائی چلا سکے. سر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو کراچی سے جو قیادت ہے وہ، اور خود حلیم عادل شیخ کا بھی یہ کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ سے کچھ پرسنل ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کیا یہ بات درست ہے سر؟ نہیں جی، حلیم عادل شیخ کی حیثیت کیا ہے سیاسی طور پہ بات کرو؟ ویسے تو اللہ ان کو عزت دے. ان کی سیاسی حیثیت نل بٹا نل ہے. انہوں نے کتنے ووٹ اٹھائے؟ جتنے ووٹ میری یونین کاؤنسل کے ناظم اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ ووٹ وہ اٹھا چکے ہیں. تو آپ ان کی کچھ 100 ووٹوں پہ جو جیت کے ہے اس کا کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے؟ ان کو کہیں سے مدد تھی، کہیں کا اشارہ تھا؟ جو لائے تھے وہ خود تنگ بیزار بیٹھے ہوئے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اس ملک کے ساتھ ہم نے کتنی زیادتی کر دی ایسے لوگوں کو پاور میں لا کے. تو یہ ایک حادثاتی ایم پی ہے. یہ پہلے نہ کبھی ایم پی اے بنا تھا اور نہ یہ فیوچر میں کبھی ایم پی اے بنے گا. یہ لوٹا ہے، آپ نے پتہ ہے کتنی پارٹیاں چینج کر چکا ہے. 24 تو پارٹیاں ابھی تک چینج کر لی میرے خیال سے. ہر جگہ منہ مار لیا. ہمارے یہاں بڑی کوشش کی تھی خورشید شاہ صاحب کے اور ناصر شاہ کے تھرو کے جوائننگ کرے، پر ہم نے یہ ہونے نہیں دیا کیونکہ ہماری ایک صاف ستھرے لوگوں کی پارٹی، ہم اس کو خراب نہیں کر سکتے، اس کو ہم نے نہیں دیا. تو لہٰذا ایک نارمز ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک عزت ہے اس ہاؤس کی جس نے پاکستان جی صحیح نہیں کریں گے تب تک میرے خیال سے ہاؤس میں یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اور آج بھی جو ہے ریزولوشن یہ لائے، ہمیں کہا کہ ریزولوشن آپ جو لا رہے ہیں اس آپ کے ساتھ جوائنٹ ریزولوشن لا. جی ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہماری ریزولوشن ہی غلط ہے. جب ہماری ریزولوشن خود کہہ رہے تھے کہ ہم کمبائنڈ دیں تب ہماری ریزولوشن صحیح تھی. یہ چیزیں جو ہے نا ان کی بات میں بہت فساد ہے، ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اچھا تیمور صاحب مجھے بتائیے گا، صدر کی کوآپریٹو مارکیٹ میں جو آگ لگی، متاثرین ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مدد کی جائے، انہیں فوراً آباد کیا جائے. ساتھ میں جو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے
سینکڑوں دکانیں جلنے کی صورت میں اس کا بھی کچھ مداوع کیا جائے. مختلف سیاسی رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ موقع ہے کہ کراچی والوں کا دل جیت لے اور ان کی مدد کر دی جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں ہمیں دل و جان سے سندھ حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ہوا بہت خراب ہوا، اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہتر کردار ادا کریں گے. جب بھی کراچی ایڈس کو یا سندھ کی عوام کو ضرورت پڑی ہے، سندھ حکومت ہمیشہ ان کے ساتھ برے وقت میں کھڑی رہی ہے. مرزا وہاب اور مراد علی شاہ صاحب اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب بھی اس چیز پر ایکٹیو ہے. میں اس چیز پہ کیونکہ مجھے نہیں ڈالا گیا، اور مجھے پتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کس طرح سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور کیا کمپنسیٹ کرنا چاہیے. اچھا تیمور صاحب، آپ کچھ بات ہم کرنا چاہیں گے سابق گورنر سندھ عشرت العباد کے حوالے سے. سر، کافی خبریں سوشل میڈیا پہ بھی چلتی رہیں. حال ہی میں فاروق ستار صاحب بھی دبئی کا 4 روزہ دورہ کر کے آئے. اس سے قبل سوشل میڈیا پہ تصویریں جاری ہوئیں ناصر حسین شاہ صاحب کی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی پیغام لے کر ان کے پاس گئے تھے کہ عشرت العباد صاحب واپس آئیں خاص سندھ اور خاص طور پہ کراچی میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کراچی کے عوام کے لیے جو ہے کام کریں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، کیونکہ مجھے ڈائریکٹلی اس کے بارے میں کچھ اسٹریٹ سمپل انفارمیشن نہیں ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی جماعتوں سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا بہت سی جوائننگز ہوئی، ایم پی ایز، ایم این ایز، ایکس ایم این ایز، ایکس ایم پی ایز، ایم کیو ایم کو جو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو جوائن کے جو شریف لوگ تھے، جن کا کردار صاف تھا، وہ پاکستان پیپلز جوائن کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا 2 سٹنگ ایم پی ایز تحریک انصاف کے، جس میں انصاف نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو چھوڑ کے انہوں نے جوائن کیا. بہت سے لوگ اور تحریک انصاف کے کچھ نون لیگ کے ہم سے جوائن کرنا چاہتے ہیں. کہیں پہ کچھ ریزرویشن ہے، کہیں دوستوں کی کچھ ناراضگی ہے، کہیں ہم کو ایڈجسٹ نہیں کر سک رہے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا یہ پروسیجر سلو جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ، عشرت العباد صاحب کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، پر بہت سے لوگ انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں اور بھی جوائن کرنے آ رہے ہیں. تو سر، آپ سمجھتے ہیں عشرت العباد صاحب کا رول ہے سیاست میں کراچی میں؟ بحیثیت پولیٹیکل لیڈر آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر آپ سے میں ایز اے نیوٹرل پرسن بات کروں، آپ سمجھتے ہیں سر کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کراچی کے عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ بالکل. دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے الیکشن کی، تو الیکشن تو سچ کوئی وہ لڑے نہیں ہے، سیٹیں انہوں نے کبھی کوئی جیتی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مے بی ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، مے بی از اے گڈ آرگنائزر. کوئی خاصیت ہوگی کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ، آئی تھنک از دا موسٹ لینتھیسٹ جو ٹائم پیریڈ گزارا ہے ایز اے گورنر، شاید عشرت العباد صاحب نے ہی گزارا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تیمور تالپور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اب ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو موومنٹس یا یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں بھی چل رہی ہیں، دوسری جانب فاروق ستار صاحب بھی دورہ کر کے آئے ہیں. ان کا بھی کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر عشرت العباد کو واپس آنے کے لیے کنونس کیا جائے، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں ان کو ایکٹیو کیا جائے. کہاں تک ان کو یہ رول مل سکتا ہے؟ دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا بھی کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے بالکل فراہم کیا جائے گا اگر ڈاکٹر عشرت العباد کراچی واپس آتے ہیں تو. گزشتہ روز ہم نے خواجہ اظہار صاحب سے بھی بات کی تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ گورنری چھوڑ کے ضرور گئے تھے ڈاکٹر عشرت العباد، لیکن ایم کیو ایم چھوڑنے کی خبریں اب تک منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. بہرحال ناظرین، وقت بتائے گا کہ ڈاکٹر عشرت العباد کیا کردار ادا کرتے ہیں سندھ اور کراچی کی سیاست میں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.